have a round of applause for Dr. Sadakat. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आज़म साहब का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे स्टेज पे बुलाया आज के दिन के लिए, और मैं यहाँ कुछ बातें करूँगा जो योगा के मुताल्लिक़ भी होंगी और योगा से हट के भी होंगी। आपके साथ योगा की बातें करना ऐसे ही है जैसे उल्टे बांस बरेली को, क्योंकि टनों के हिसाब से मैंने योगी पहली दफ़ा देखे हैं। अच्छा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में योगा कभी इतना पॉपुलर होगा। 1980 में मेरी योगा से दिलचस्पी ऐसे पैदा हुई कि मुझे रैकुल वैलिस से दिलचस्पी पैदा हुई, जो उस ज़माने में एक योगा ट्रेनर थी, और मुझे उनकी एक वीडियो कैसेट दस्तयाब हुई, और यूँ मैंने योगा की दुनिया में कदम रखा। ये वो ज़माना था जब मेरा वज़न अब से कोई 50 पाउंड ज़्यादा था, और मुझे ख्याल आया वज़न कम करने के लिए मैंने लॉरेंस गार्डन में वॉक करनी शुरू कर दी, और कैलोरीज को इस तरह बर्न करने का एक मैंने अपना तरीका, क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ तो मुझे इस तरीके से मैंने शुरू किया। और फिर मैं लॉरेंस में वॉक करता था 2-2 ढाई घंटे, और किताबें पढ़ता था साथ चलते हुए। ज़्यादातर लोग जो उस ज़माने में लॉरेंस में वॉक करते थे वो हैरान होते थे कि मैं सड़क पे चलते हुए यानी लॉरेंस के अंदर किताबें कैसे पढ़ता हूँ। तो वो जो काम भी आप करना चाहें, जिसकी भी चाहत हो, तो आप वो आसानी से कर लेते हैं। फिर बीच में मैंने जब योगा करना शुरू किया तो मैं वॉक करते हुए भी योगा करता था। कहीं किसी जगह रुक जाना, किसी बेंच के पास या कोई मुनासिब जगह देख के तो मैंने योगा शुरू कर देना। और तब से मेरी आज तक प्रैक्टिस यही है कि मैं सुबह बिस्तर में ही होता हूँ तो 1-2 आसन मैं बिस्तर में ही कर लेता हूँ स्ट्रेचिंग के। और एक मेरी दूसरी आदत है कि मैं हर घंटे में 250 स्टेप्स ज़रूर करता हूँ, जो फिटबिट प्रोग्राम है एक एप्लीकेशन का, उसके तहत। और चलते चलते लिफ्ट में या जहाँ कहीं भी मौका मिल जाए, किसी क्यू में, किसी जगह इंतज़ार करते हुए, मैं कभी नहीं झिझकता, मैं कभी नहीं शर्माता। हत्ता कि शावर लेते हुए भी मैं 2-3 आसन कर जाता। सच मेरा कोई योगा करने का वक्त मुकर्रर नहीं है, वो किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। और मुझे इसमें कोई झिझक नहीं महसूस होती, क्योंकि मुझे आज तक किसी ने नहीं टोका, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं पूछा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, आज की जो बातें करते हुए कुछ बातें योगा से मुतल्लिक़ ही होंगी, पर वो ऐसी बातें होंगी जो योगा से हटके भी होंगी, या यूँ कहिए कि मैं जो बातें करूँगा वो है जो योगा की दुनिया में आमतौर पर नहीं बताई जाती, नहीं कही जाती। व्हाट दे डोंट टीच यू इन योगा क्लासेस। पहली बात जो मैंने सीखी अपनी ज़िंदगी में वो ये है कि ज़िंदगी टफ है, ज़िंदगी मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि ये मुमकिन है, लेकिन यूँ तसव्वुर करना कि हमारी ज़िंदगी में कोई मसाइल नहीं होंगे, ये हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा करता है। आप देखिए, ज़्यादातर आप में से अगर सोचेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने योगा की दुनिया में कदम रखा जब आप कोई मुश्किलात का शिकार हुए, जब आप हिट बॉटम हुए, जब आपको कोई तकलीफ़ हुई, जब आपको कोई सदमा पहुंचा, जब आपको कमर दर्द हुआ, या जब आपका डॉक्टरों के यहाँ आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया और आपको अफाका नहीं हो रहा था, तो किसी ने बताया कि आप योगा करें। लेकिन ज़्यादा मुनासिब ये है कि आप योगा करें तकलीफ़ें आने से पहले, प्रोएक्टिवली आप ये काम करें, और इस बात का इंतज़ार न करें
کہ جب آپ کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہوگی تو آپ یوگا کو ایک ایمرجنسی سینٹر کے طور پر استعمال کریں. جیسا میں نے بتایا ریکول ویلیج جن سے میں نے یوگا سیکھا، VCR میں کیسٹ لگانا اور منڈے سے لے کے سنڈے تک کے دنوں کے لیے 15 منٹ کا پروگرام تھا، اور جس میں بڑی آسانی سے انسان سیکھ سکتا ہے. وہ اس طرح ساتھ باتیں کرتی تھیں اور ساتھ وہ یوگا سکھاتی تھیں، اور پھر جب مجھے اچھی طرح کرنے کا سلیقہ آ گیا تو پھر میں نے ویسے ہی زندگی کے مختلف حصوں میں اس کو انٹروون کر لیا. میں واک بھی کافی کرتا ہوں اور روزانہ کوئی 20,000 اسٹیپس کرتا ہوں، لیکن میرا واک کرنے کا ٹائم کوئی نہیں ہے. میں نے اسے زندگی کے اندر سمو رکھا ہے، اسے بن رکھا ہے، اور ہر 5-10 منٹ کا جو وقفہ مجھے ملتا ہے اس میں میں چلنے کو یقینی بناتا ہوں. جب میں اپنے سیشنز کرتا ہوں کنسلٹیشن کے، تو اس کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ریجوینیٹ کرنے کے لیے میں کچھ یوگا کے آسن جو اس وقت میرے لیے ممکن ہوتے ہیں میں وہ کر گزرتا ہوں. جیسے میں نے کہا تھا کہ زندگی آسان نہیں ہے، تو اس کا مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو جو سب سے پہلے الفاظ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خیریت ہے، یا ٹیلی فون پہ جب بات کرتے ہیں تو پوچھتے خیریت ہے، اور انہیں جواب ملتا ہے کہ خیریت ہے. اور خیریت ایکچولی دونوں طرف نہیں ہوتی. تو میں نے یہ کرنا شروع کیا کہ جب مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ خیریت ہے تو میں آگے سے پوچھتا تھا کیوں؟ آپ کو کیوں ایسا لگا کہ خیریت ہوگی؟ کیونکہ جو شخص بھی ایک ایکٹیو زندگی گزارتا ہے اس کے ساتھ خیریت نہیں ہوتی. جیسے جو کھلاڑی ہوتا ہے کسی اچھے کھیل کا، اونچے درجے کا کھلاڑی ہوتا ہے، تو اس کو میچ ملتے رہتے ہیں، اس کو کنٹیسٹ کرنے کے موقع ملتے رہتے ہیں، اور اگر آپ اس سے پوچھیں کہ سنائیں آج کل کوئی آپ کو میچ مل رہا ہے تو وہ بولے نہیں آج کل خیریت ہے. تو ایک تو خیریت کی جو طلب ہے اس کے اندر سے ختم کر دیں، کیونکہ خیریت جنت میں ہوگی. اور فی الحال ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور ہمیں چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور یہ جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اور مشکلات ہوتی ہیں یہ ملتی جلتی شکل میں آتی ہیں. ہمیں اللہ نہ کرے بے بسی ہو، لیکن جو مسئلے ہم حل کر سکتے ہیں وہ ہماری زندگی میں اگر آتے رہیں تو بہت اچھا ہے. میرے ایک ٹیچر تھے امریکہ میں جن کا نام کینتھ بلینچرڈ ہے، اور وہ اب کوئی 95 ایئرس کی عمر کے ہیں. تو وہ ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ چند دن پہلے میں پریشان ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے کوئی مسئلہ ہی درپیش نہیں تھا، مجھے کوئی چیلنج ہی درپیش نہیں تھا. تو میں نے پھر اللہ سے بطور خاص دعا مانگی کہ یا اللہ میں ابھی بوڑھا نہیں ہوا تو کیا تم مجھ سے مایوس ہو گئے ہو کہ میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے لیے کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے. جب آپ اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ مسئلوں کے طلبگار ہو جاتے ہیں، آپ چیلنجز کے اپرچونیٹیز کے طلبگار ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. پھر آپ کو ہر وقت دھڑکا نہیں لگا رہتا کہ کوئی مشکل آئے گی، ہر دم تک کہ آپ پریشان نہیں ہوتے. ہر بیل پہ آپ کی جو دل کی ردم ہے وہ خراب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دنیا بنیادی طور پر چیلنجز کی دنیا ہے. اور جب آپ چیلنجز کو آگے بڑھ کے قبول کرتے ہیں تو پھر اس کا ریوارڈ ملتا ہے. یوگا ایک لائف سٹائل ہے جو اگرچہ زیادہ تر لوگ مشکلات میں پھنسنے کے بعد اپناتے ہیں، لیکن میں زیادہ تر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ پرویکٹیولی جو کام کرتے ہیں اس سے فوائد آپ کے زیادہ ہوتے ہیں. اور جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں، کرائسس میں ہوتے ہیں اور یوگا کو اپناتے ہیں تو پھر آپ یوگا کے فنیٹک ہو جاتے ہیں، جنونی ہو جاتے ہیں. پھر آپ یوگا کے بارے میں وہ توقعات رکھنا شروع کر دیتے ہیں جو یوگا پورا نہیں کر سکتا.
دنیا میں بہت سے ایسے اور بھی معاملات ہیں جس میں ہم فنیٹک ہو جاتے ہیں، جنونی ہو جاتے ہیں، ہم ہر چیز کا حل اس میں بتانے لگتے ہیں۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر جان کی امان پاؤں تو سب کچھ یوگا میں نہیں ہوتا، پر یوگا میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں نفسیات کا ایک سٹرکچر ہے جسے CBT کہتے ہیں، اور میں ایک چھوٹا سا CBT کا کورس آپ کو دینا چاہوں گا، جو کہ صرف 3 منٹ میں آپ سمجھ جائیں گے کہ جو دنیا کی بہترین نفسیاتی سٹرکچر ہے آج، وہ CBT ہے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے تھاٹس کیا ہیں، ہمارے نظریات کیا ہیں، ہمیں اس کے اوپر توجہ رکھنی پڑے گی، کیونکہ ہمارے نظریات ہماری زندگی کو بہت اچھی طرح یا بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے نظریات کی ریفائنمنٹ میں لگے رہنا چاہیے۔ فائن ٹیوننگ ہوتی ہے نظریات کی، اور نظریات کی فائن ٹیوننگ ماضی سے نہیں ہوتی، حال سے اور مستقبل سے ہوتی ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ کسی بارے میں صحیح نظریہ کیا ہے، اور اس کے لیے بہت دنیا میں یونیورسٹیز ہیں۔ یہ نظریہ پھیلانے میں یونائٹڈ نیشن نے بہت کام کیا ہے کہ اب لوگ ایک دوسرے سے جب بات کرتے ہیں اور رخصت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ جو اپنا خیال رکھنا ہے، اس سے جنم لیتا ہے وہ چشمہ جو بہتا ہوا دوسروں کی طرف جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ یوگا میں بائی چوائس آئیں، ہنستے کھیلتے ہیں، پریشانی سے نہ آئیں، لیکن اس میں بڑی مشکل لگتی ہے، کیونکہ آپ کو کسی خاص وقت پہ کسی خاص جگہ پہنچ کے کافی کوشش کرنی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے، اور جو سب سے بڑی مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ تشریف رکھیے، اور یوگا کرنے کے لیے تشریف کو اٹھانا پڑتا ہے۔ زیادہ تر جو ٹال مٹول ہے ہماری زندگی میں، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ نے کسی خاص حکمت کی وجہ سے ہماری تشریف کو بہت کمفرٹیبل بنایا، اور اس میں جو نیچرل کوشن ہے، ہم اس کے اس قدر دل دادا ہیں کہ جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں بس پھر لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ جو چلنے پھرنے کی میں بات کر رہا ہوں کہ دن میں ہر گھنٹے میں آپ کم از کم 250 سٹیپس لیں، کبھی سیڑھیاں اتریں، کبھی آپ چڑھیں۔ آپ کو یہ سستی نہیں ہونی چاہیے کہ اٹھ کے اوپر کی منزل میں جا کے آپ نے پانی پینا ہے یا اٹھ کے آپ نے باتھ روم جانا ہے۔ کئی لوگ تو باتھ روم میں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بے چینی ہوگی تو جائیں گے۔ ہم سب لوگ اپنے معاشروں سے جو چیز سیکھتے ہیں وہ پین ڈریون ہونا ہے، کہ تکلیف ہوگی تو چلیں گے، 11th آور پہ چلیں گے، دفتر کا بالکل ٹائم ہو جائے گا تو بستر کو بادل نخواستہ چھوڑیں گے، پھر بھاگ بھاگ کے تیار ہوں گے، پھر باس کی بری بری شکلیں دیکھیں گے تصور میں، اور جب بے چینی حد سے بڑھ جائے گی تو تب بڑی مشکل سے ہم کچھ دیر سے، کچھ توقف سے ہم دفتر پہنچیں گے۔ لیکن جو لوگ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، سدھارنا چاہتے ہیں، وہ تکلیف سے موو نہیں کرتے، وہ بے چینی سے موو نہیں کرتے، وہ روٹینز سے موو کرتے ہیں کہ انہیں کون سا کام کرنا ہے، اس کام کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے، پھر اس کام کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے، اور اپنے دن کے ٹاسکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ایک روٹین کے بعد دوسری روٹین میں ایسے چلے جاتے ہیں جیسے آپ یوگا میں ایک آسن سے دوسرے آسن میں چلے جاتے ہیں، جیسے آپ نئے سانچوں میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو لوگ بہتر کارکردگی کے حامل ہوتے ہیں وہ روٹین ڈریون ہوتے ہیں، لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹائم ڈریون ہوتے ہیں، یعنی وہ قدرتی چشموں کی طرح بہتے ہیں، ان کے اندر سے دباؤ پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور جب وقت ہو جاتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو انہیں کوشش نہیں کرنی پڑتی، ان کو ٹیل ونڈ ملتی ہے، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور وہ بہت اچھے طریقے سے قدرتی طور پر بغیر زور لگائے، بغیر ول پاور استعمال کیے
وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو جو ٹائم ڈریون ہوتے ہیں اور روٹین ڈریون ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ڈسپلنڈ کہتے ہیں. تو اگر ہماری زندگی میں سفر میں اس وقت ہم بے چینیوں سے چلنے والے ہیں یا ایگزائٹی ڈریون ہے تو ہمیں روٹین ڈریون ہونے کی کوشش کرنا ہے. اور پھر اگلی منزل ہوگی کہ جب ہم ٹائم ڈریون ہوں اور ہم ہر چیز کے لیے اندازہ لگائیں کہ کتنا وقت لگے گا, تھوڑا سا کوشن رکھیں اور پھر اس کے مطابق ہم آگے بڑھتے چلے جائیں. جو میں بات کر رہا تھا CBT کی, اس میں پہلے چیز تھی کہ ہمارے نظریات صحیح ہونے چاہیے اور دوسری چیز ہے کہ ہمارا موڈ ٹھیک ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے نظریات جیسے ہمارے موڈ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, ہمارا موڈ ہمارے نظریات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ یوگا سے موڈ اچھا ہوتا ہے, لیکن اگر ہم پہلے ہی اپنے موڈ پہ کام کریں تو پھر یوگا ہمارے لیے اور بھی ریکریشنل ہو جائے گا. اس سے ہمارے وہ گلینڈز بھی ہارمونز دینے لگیں گے جو کہ خوشی کے ہارمونز ہیں, جیسے اینڈورفنز ہیں, جیسے اینکیفلنز ہیں. سو ہمارا موڈ ہمارے خیالات کو متاثر کرتا ہے, ہمارے خیالات ہمارے موڈ کو متاثر کرتے ہیں, اور یہ دونوں چیزیں مل کے ہمارے بیہیویئر کو متاثر کرتی ہیں, اور ہمارا رویہ دوسرے لوگوں کے لیے, ہمارے بیہیویئرز اپنے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بہتر ہو جاتے ہیں. بیہیویئر سے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ رویے سنہری ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے رویے چاندی جیسے ہوتے ہیں اور کچھ کانسی جیسے ہوتے ہیں. اور یہ جو سنہری رویے ہیں اس میں یہ خصوصیت ہے کہ ہم بہت تھوڑا زور لگاتے ہیں اور بہت زیادہ نتائج نکلتے ہیں اور بہت اچھے نتائج نکلتے ہیں. ان کے اندر لیور کی طاقت ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں ان رویوں کو پہچاننا چاہیے جو سنہری رویے ہیں, جیسے مسکرانا ہے, مسکرانا ایک صدقہ بھی ہے. جیسے دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے, یہ دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرنا ایک صدقہ بھی ہے. جیسے دوسرے لوگوں کو ٹیچ کرنا ہے تو دوسرے لوگوں کو ٹیچ کرنا ایک صدقہ بھی ہے. اسلام میں صدقات بہت ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بہترین صدقے ہیں وہ ہمارے رویے ہیں, جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھے ہونے چاہیے, جو اپنے دوست احباب کے لیے بھی بہت اچھے ہونے چاہیے. اور پھر بنے ہوا انسان چاہے وہ کہیں بھی ہو, ہمیں ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا. ہمیں جیسے ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں تو اسی طریقے سے ہم لوگ بھی دعا گو رہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں انسان ہو ان کی خیر ہو, اور مومن وہ ہوتا ہے جو سراسر خیر ہی ہوتا ہے. سو ہمارے جو رویے ہیں وہ ہمارے موڈ سے متاثر ہوتے ہیں. اگر موڈ اچھا نہ ہو تو پھر کچھ بھی دل کرنے کو نہیں چاہتا, اور اگر خیال اچھا نہ ہو تو وہ موڈ پہ برا اثر ڈالتا ہے. اور ہمارے رویے جو ہیں یہ براہ راست ہم ول پاور سے بھی درست کر سکتے ہیں, لیکن ول پاور کا زیادہ استعمال کرنا ول پاور کو کنزیوم کر دیتا ہے, ول پاور کو ختم کر دیتا ہے. سو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں ول پاور کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم روٹین ڈریون ہو سکتے ہیں یا ٹائم ڈریون ہو سکتے ہیں, اور اپنی ول پاور کو بڑے بڑے کاموں کے لیے ہم بچا کے رکھ سکتے ہیں. یہ ایک بینک اکاؤنٹ کی طرح آپ اسے جمع بھی کر سکتے ہیں. اور CBT میں میں نے بتایا نظریات ہوتے ہیں, موڈ اور مزاج کی بات ہے, رویوں کو بہتر بناتے ہیں. اور CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کی چوتھی چیز ہے کہ ہماری انوائرمنٹ اچھی ہونی چاہیے, ہمارا گرد و نما ٹھیک ہونا چاہیے. ہم صبح اٹھیں تو اپنے بستر کو خود بنا لیں, تھوڑا ہاتھ پاؤں ہلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ہم چاہیں تو فوری طور پر پردے ہٹا دیں تاکہ قدرتی روشنی ہماری طرف آئے جو ڈپریشن کو دور کرنے کا باعث بنتی ہے. اور ہماری چیزیں ترتیب سے ہو, کلٹر نہ ہو, کیونکہ اگر ہمارے ارد گرد کلٹر ہوگا یا ہماری گاڑی میں کلٹر ہوگا یا ہمارے آفس میں کلٹر ہوگا تو پھر اس سے مسائل زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے. سو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو ٹھیک کریں. اور پانچویں چیز ہے کہ جو تکلیفیں ہمیں ہوتی ہیں ان کا کوئی تدارک ہونا چاہیے. تکلیفوں کو سیکھ لینا, تکلیفوں کو اپنا لینا,
یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرتا ہے. جب بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ there is something wrong. اور جو چیز بھی گڑبڑ ہے اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. چاہے گڑبڑ ہمارے تعلقات میں ہو, چاہے گڑبڑ ہمارے پیٹ میں ہو, چاہے گڑبڑ ہمارے دماغ میں ہو, تو کہیں بھی جب تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں اس تکلیف دیکھیں زندگی میں ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اور ہم رنج بھی بہت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں, ہمارے ساتھ حادثات ہو جاتے ہیں جس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا. اور یہ ہوتا رہتا ہے, جو میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے, جو آپ کے ساتھ ہوتا رہتا ہے, اور جو سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ پھر میں کیا کرتا ہوں, آپ کیا کرتے ہیں, اور ہم سب لوگ کیا کرتے ہیں. یوگا کے بارے میں میں آج ایک بات یہ جو آپ کو بتا کے جا رہا ہوں, یہ اگر آپ یاد رکھ لیں تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں آنا کارآمد ہو گیا. پہلی بات یہ ہے کہ یوگا کا کوئی وقت نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں یوگا لائف سٹائل ہے, تو یوگا ہر وقت ہوتا ہے. اور جہاں آپ کو موقع ملتا ہے آپ اس کے فزیکل پارٹ میں رہتے ہیں, اور جہاں موقع نہیں ملتا وہاں آپ اس کے سائیکولوجیکل پارٹ میں رہتے ہیں. جیسے مائنڈ فلنس میں رہتے ہیں, جیسے میڈیٹیشن میں رہتے ہیں, جیسے دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں, جیسے اپنا بھلا سوچتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہے جو کہ لائف سٹائل ہے. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much for your time. Please.